खुदा उनके ज़िंदगी बख्श नाम में आप सब पर सलामती। आज जो है मैं आपके साथ खुदा उनके कलाम में से ईमान के बारे में जो है वो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम केनेथ चार्ल्स है और हम अब्रानियों के ख़त में से जो है वो ईमान के हवाले से सीखेंगे। ईमान अमूमन जो है वो इस तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जैसे जब किसी ने किसी का मज़हब पता करना हो, जब तो कहा जाता है कि तुम्हारा ईमान क्या है। इवन मज़हब के अंदर जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस होते हैं, जो फ़िरके होते हैं, उसके लिए भी जो है वो ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपका किस तरह का डिनोमिनेशन है या किस तरह का ईमान है। इसके अलावा जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कोई शख्स दूसरे शख्स के ऊपर जो है भरोसा करना चाहता है तो वो उससे कहता है कि क्या तू मुझ पर ईमान रखता है। और यही जो बात है यीशु मसीह ने भी अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर काफ़ी दफ़ा कही। जब वो खिदमत करते थे तो लोगों से जो उनके पास अपने दुखों को तकलीफ़ों को लेके आते थे तो खुदा यीशु मसीह उनसे क्या कहते थे कि क्या तू ये ईमान रखता है कि मैं कर सकता हूँ। तो पूरी बाइबल को जब हम देखते हैं तो हमें अब्रानियों का एक जो खत है इसके अंदर जो 11 बाब है इसमें हमें दरअसल ईमान की जो है वो डेफिनेशन नज़र आती है कि ईमान क्या चीज़ है। और इसकी पहली आयत जो हम देखते हैं तो लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो जो ईमान के मायने हैं, ईमान का जो मतलब है वो बाइबल के अंदर जो बताया जाता है और बार बार इसके बारे में बात मुख्तलिफ जगह पे हुई है। और वो ये है कि ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और हम बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं तो बाइबल के जो है अंदर हम जेनेसिस से लेकर पैदाइश की किताब से लेकर मकाशवा की किताब तक और इसके अलावा जो हमें दूसरी जो हैं किताबें मिलती हैं जो कि कैथलिक जो है कैनन के अंदर हैं या जो इथोपियन कैनन के अंदर है तो हमें उसके अंदर भी जो है बेशुमार ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जो जो खुदा के जो जो खुदा के जो बंदे हैं या खुदा की जो बंदियां हैं उनके हवाले से। और उनमें उन स्टोरियों से हमें सिखाया जाता है कि उनके ईमान के वसीला से क्या हुआ कि जिन लोगों ने खुदा के ऊपर ईमान रखा तो उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ और जिन लोगों ने ईमान ना रखा तो उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। तो ये बेशुमार जो ऐसी कहानियां हैं वो बाइबल के अंदर जो है जो मौजूद हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए जो है वो पेश की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ईमान की तारीफ की, ईमान की डेफिनेशन की, तो ईमान की जो डेफिनेशन है वो एक बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है। और वो ये है कि ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती और आप उसके ऊपर कहते हैं कि हाँ वो है। हमें खुदा जो है शायद नज़र नहीं आता, हम उसको महसूस कर सकते हैं। कई लोगों को जो है दीदार भी होता है, इसको थियोफनी बोलते हैं कि खुदा जब लोगों को अपना आप दिखाता है तो उस वक्त जो है तो मेरे कहने का मतलब है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कभी खुदा को नहीं देखा लेकिन वो खुदा के ऊपर जो है वो अंधा इत्मीनान रखते हैं, अंधा ईमान रखते हैं। और इसी चीज़ का जो है वो नाम ईमान है। अब जब हम इस खुदा के कलाम के हिस्से को देखते हैं तो हमें जो है इसके अंदर एक ख़ास तौर पर चीज़ दूसरी आयत के अंदर बताई गई है कि ईमान के सबब से बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान के सबब से बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही जो है वो दी गई। और ये एक बहुत जो है लंबी यहाँ पर तफसीर जो है या डिटेल जो है वो मौजूद है, लेकिन मैं 2 या 3 चीज़ों के मुतालिक तफसील से बात करूँगा
اور باقی چیزوں کو جو ہے آپ خود اسٹڈی کریں، یا شاید ہماری کسی اور ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو ہم سب سے پہلے جو ہے تیسری آیت کے اندر ایک دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے. ایمان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ معلوم کرتے ہیں. معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کو آپ کا جو ذہن ہے وہ کام کرتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ بھی جو گریک کا استعمال ہوا ہے وہ یہی نشاندہی کرتا ہے کہ جو نیو ہے وہ یہی بیان کرتا ہے کہ یہ جو مطلب ہے اس کا کہ سمجھتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے. تو ایمان کے وسیلہ سے ہم معلوم کرتے ہیں، یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو سب کچھ ہے وہ خدا نے بنایا ہے. سب کچھ سے کیا مراد؟ پوری کائنات، آسمان، زمین، سمندر اور اس کے بیچ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو خدا نے بنایا ہے. اب نہ تو کوئی ایسا شخص آج زندہ ہے جو پیدائش کے وقت موجود تھا، نہ جو ہے کوئی اور شخص ایسا جو ہے ایون بلکہ کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں لکھا گیا کہ جس کی کوئی تحریری طور پر ثبوت ہو. صرف اور صرف جو ایمان ہے اس کے وسیلے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو لکھائی کا نظام ہے، جو سسٹمیٹیکل اسٹڈی ہے لکھنے کی، وہ تقریباً آج سے 3000 سال پہلے جو ہے اس وقت وہ شروع ہوئی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کائنات کو بنایا گیا تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ پیدائش کی کتاب بتاتی ہے. پیدائش کی کتاب جو ہے وہ خدا کے بندہ موسیٰ نے لکھی، اور خدا اس سے ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ پہاڑے کے اوپر جب جاتا تھا تو 40 دن تک خدا اس کو سمجھاتے تھے چیزوں کو. تو وہاں پر اس نے اس کو تحریر کیا، لیکن ہمیں اس تحریر کے اوپر جو بائبل ہے اس کے اوپر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو ہے یہ سب کچھ جو بنا ہے وہ خدا نے بنایا ہے. اور کیسے بنایا ہے؟ کہنے سے بنایا ہے. جو ہم اگر اس کو سائنس میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو سائنس عموماً جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ مادے کا یا میث کا قانون ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مادہ ہے جو وہ صرف جو ہے اپنی فارمز چینج کرتا ہے، وہ صرف اپنی جو ہے فارمز وہ جو ہے یا اپنی جو شکلیں ہیں اس کو تبدیل کرتا ہے کسی بھی کیمیکل ریاکشن کے اندر. نہ تو اس کو ہم تباہ کر سکتے ہیں اور نہ پیدا کر سکتے ہیں. ایسے ہی کہ جیسے ایک کاغذ کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ پانی کے بخارات میں یا کاربن جو ہے اس کے ایٹمز میں جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. یہ اس کی مثال ہے. ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ وہ کاغذ کہاں گیا، لیکن ہمیں اس کے جو کاربن کے کچھ حصے نظر آتے ہیں اور کچھ ہمیں وہ ہے جو پانی کی جو ہے پانی کی صورت میں جو ہے وہ ایپوریٹ ہو جاتا ہے. تو لیکن جو بائبل ہے وہ ایک بالکل منفرد بات بتاتی ہے. بائبل کہتی ہے کہ اس پوری کائنات کا جو خلق کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ خدا ہے. اور خدا کے کہنے سے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. خدا نے کہا کہ جو ہے سمندر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں ہوں، دوسرے جانور ہوں، اور ایسا ہو گیا. تو خدا کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ ہوا، اور یہ ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے. اور ہم ایمان سے دیکھتے ہیں اس کو. اور بے شمار جو لوگ ہیں اس وقت اس کو نہیں مانتے، اور ان کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے وہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا. اور یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ ہر ایک چیز کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالے ہوئے ہے. اور جب یہ سب کچھ تخلیق ہو رہا ہے تو اس وقت خدا کا روح جو تھا وہ موجود تھا، اور وہ سر ایک چیز جو ہے وہ تخلیق ہو رہی تھی. تو دوسری جو اس کے بعد ہم جو آگے بڑھتے ہیں تو تیسری آیت
के अंदर हमने देखा कि जो कायनात के बारे में लिखा है ईमान, कि किस तरीके से जो है खुदा के कहने से सब कुछ बना। और चौथी आयत जो है वो एक इंतहाई जो है वो खूबसूरत आयत है, और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारे लिए जो है वो पैगाम है। लिखा है ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल जो कुर्बानी है वो खुदा के लिए गुजरानी। ईमान से जो हाबिल है उसने काहिन से बेहतर जो है वो कुर्बानी दी, इसलिए और इसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। और क्या कहता है, इसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की, क्योंकि उसने ईमान के वसीला से कुर्बानी दी थी, तो उसको जो है वो रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी। अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक जो है कलाम करता है। ये जो एक चीज़ है उसको हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि आखिर में जो लिखा है कि अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक जो है कलाम करता है। पुराने अहदनामे के जो बाकी हिस्से हैं और इस बात की वजाहत नहीं करते कि हाबिल की जो कुर्बानी थी उसको जो है क्यों काहिन के मुकाबले में ज़्यादा खुदा ने पसंद किया। हम अभी देखते हैं कि चौथी जो आयत है, चौथी आयत के अंदर जो है यहाँ पर मौजूद है कि ईमान ही से जो हाबिल ने काहिन से अफजल जो है वो कुर्बानी दी, और उसकी जो कुर्बानी थी उसको खुदा ने कबूल किया, और आगे जो है इसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। और आखिरी जो हिस्सा है वो इस आयत का है, कुछ इस तरह से है, अगरचे वो मर गया तो भी उसकी वसीला से अब तक कलाम करता है। अब हम देखते हैं कि जो हाबिल है उसको जो है शहीद हुए, ये खुदा के जो कलाम के अंदर यहाँ जो पहला शख्स जो शहीद हुआ था वो उसको कहा जाता है कि वो हाबिल था। तो जो हाबिल है लिखा है कि वो मर गया तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। इस चीज़ का जो है वो क्या मतलब है कि अब तक जो है वो खुदा जो है वो उसके वसीला से कलाम करता है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं, जो ईमान के ताल्लुक से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम चौथी आयत के अंदर देखते हैं कि ईमान से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी जो है खुदा के लिए गुजरानी, उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसके नज़रों की बाबत गवाही दी। अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। अब एक तो सीधी बात है, लिखा हुआ है कि ईमान के वसीला से जो है उसकी कुर्बानी को जो है खुदा ने ज़्यादा कबूल किया और उसको रास्तबाज जो है वो भी ठहराया। और आगे जाके हम देखते हैं कि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया, यहाँ ये एक जो ज़रूरी चीज़ है समझने की कि हमें जो है यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा। लिखा है कि अगर जो वो मर गया तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। इसको अगर हम समझना चाहें तो हम जो है थोड़ा सा इसको इस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूहन्ना, पहला यूहन्ना का ख़त है, वो उस अपने 3 बाब की 12 आयत में इसके हवाले से बात करता है। कहता है कि जो यूहन्ना हमें ये बताता है कि जो जो काहिन था उसके जो काम जो थे वो बुरे थे, जबकि हाबिल जो था उसके काम जो थे वो नेक थे। तो एक तो हमें ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन हम दोबारा जो क्वेश्चन जो है वो हमें देखना है कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसका मतलब जो है क्या है कि अगरचे वो मर गया तो भी उसके वसीला से अब तक जो है वो कलाम करता है। तो उर्दू के अंदर वो कोई इतना अच्छा जो है वो तर्जुमा हमारे पास नहीं होता, इसलिए हमें
या कुछ समझ नहीं आती, लेकिन हम इसी को लेकर हमारे पास आया ही है, इसी के ज़रिए से जो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर पैदाइश के अंदर पहले देखें तो उसके जो 4 बाब की जो 10 आयत है वो ये कहती है, फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया। खुदा जो है खुदा जो है वो काइन से कह रहा है कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। तो यहाँ पर आगे जो पीछे हमने जो देखा कलाम, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो खून जो है वो पुकार रहा है, उसको जो है वो कहा जाता है कि वो पहला जो है वो शहीद था खुदा के जो हुजूरी के अंदर, क्योंकि उसके जो वो खुदा के कलाम के मुताबिक या खुदा के मुताबिक जो था वो चलता था। लेकिन हम अगर जब इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं तो वो हम देखते हैं अबरानियों उसके 12 बाब की 24 आयत में। वहाँ पर लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छुटकाओ के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है जी कि नए अहद के दरमियानी यीशु और छिटकाओ के उस खून के पास आए हो जो हाबिल की खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। तो ये हम अगर देखें, हम अगर अखबार की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर इसके मतलब हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिसको हम समझेंगे, काफ़ी लंबी एक बात समझने की है। तो सिर्फ ये आप देखें कि जो जानवर जो थे जिनकी कुर्बानी दी जाती थी तो उनको बाहर जब कुर्बान किया जाता था तो जो होता था काहिन आज़म होता जो था वो क्या करता था कि वो खून लेकर जो है वो अंदर जाकर जो है वो छिड़कता था। जो खैमा था जिसके अंदर हमें नजर आया पता कि पाक तरीन मकाम भी होता था, तो वो वहाँ पर जो है उस खून को छिड़कता था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जो यीशु मसीह जो है उसकी कुर्बानी को वो एक जो है ये पूरा तौर पे हम समझेंगे। मैं जो है नीचे आपको जब ये वीडियो डालूंगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसको समझ सकें। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि जो हाबिल के खून की निस्बत जो यहाँ पर बात की गई है वो हाबिल ने जो कुर्बानी दी थी उसकी बात कर रहा है कि हाबिल ने जो कुर्बानी दी थी उसको खुदा ने कबूल किया, क्योंकि कहा जाता है कि शायद एक तो उसका जो था वो उसका जब उसने कुर्बानी दी तो वो अच्छे दिल से उसके दिल से ये कुर्बानी जो है वो खुदा के हुजूर जो है वो लेके आया था। और दूसरी जो बात है यहाँ पर अबरानियों का मुसन्नफ़ हमें समझाता है, हमें पीछे कहीं नहीं नज़र आता, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि उसका जो खून जो है वो जो है पुकार रहा है। और हमें यहाँ पर यीशु मसीह के खून के वसीला से जो है हमेशा के लिए जो छुटकारा दिया गया उसके बारे में जो है वो बात होती है। तो ये जो है कि जो वो हमेशा ये जो बात जो है इसको हमें इंतहाई अच्छे तरीके से जानना है, समझना है कि जो उसकी कुर्बानी थी उसके अंदर जो खून था शायद खुदा ने उसके वसीला से, दूसरी उसकी नीयत अच्छी थी, उसके काम अच्छे थे, उन तमाम जो वजूहात के बिना पर जो है खुदा ने उसकी कुर्बानी को जो है वो कबूल किया। और इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? ईमान थी। अभी भी जो है हम जब कोई चीज़ ईमान से करते हैं और हमारे अंदर कोई और चक्कर हो तो खुदा उसको जानता है। आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं जब आप खुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सब जब खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। तो हम दरअसल जो है अपने आप को धोखा दे देते हैं। तो काहिन भी शायद उसी पोजीशन में था और उसका जो था काम ठीक नहीं थे, वो सही तरीके से था, उस बात को नहीं समझता था। लेकिन जो हाबिल जो है उसने ईमान के वसीला से जो है वो एक बेहतरीन जो है या अफसल जो कुर्बानी है वो खुदा के हजूर जो है वो पेश की। हम इससे जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मज़ीद एक चीज़ और नज़र आती है। लिखा है कि ईमान ही से जो हनूक है, 5वीं आयत के अंदर लिखा है ईमान ही से जो है हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था
اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا۔ اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو عبرانیوں کا جو خط ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان سے خنوق اٹھا لیا گیا تاکہ وہ موت کو نہ دیکھیں۔ جو ہم اس کو پیدائش میں جب پڑھتے ہیں اس کے 5 باب کی 21 سے 24 آیت میں اس پورے معاملے کو تو لکھا ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلح پیدا ہوا، اور متوسلح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دو طرح کی ہمیں سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہیں۔ پیدائش کے اندر جو ہے وہ اس کی موت کا ذکر نہیں، صرف اٹھانے کا ذکر ہوا ہے، لیکن جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ اس کی موت کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک تضاد پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ تضاد جو ہے وہ یہودیوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور جو یہودی جو ہیں اس کا کچھ گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، کچھ گروپ یہ کہتا ہے کہ جو پیدائش کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو جو ہے عبرانیوں کو مانتے ہی نہیں، عبرانیوں کے خط کو یہودی نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہنوک جو غائب ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کو جو تھا اٹھا لیا تھا۔ ہماری پنجابی کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں خدا نے چک لیا سی، اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ ایک فریز یوز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا ایک جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، جن کو ہم ہیلونائز جیوز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ شاید جو ہے اس کو جو ہے وہ خدا نے جو ہے اس کو مار دیا تھا۔ اٹھا لینے سے مراد ہے مارا تھا، خدا نے خود مارا تھا، تو تاکہ اس کو کوئی اور طرح کی کوئی موت نہ آئے، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامے کے اندر آتے ہیں، یا یہودیوں کا جو اسین کا جو گروپ ہے، اور وہ ایسا گروپ تھا جو کہ مسیح کے دور کے اندر جو ہے جہاں پر قمران کی جو ویلی ہے یا وادی ہے جو قمران کی، وہاں پر وہ رہتے تھے، اور ان کے پاس بے شمار جو ہے وہ جو پرانے عہد نامے کے اوپر ان کی تفسیروں کے اوپر کام کرتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جیسا کہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ خنوک جو تھا اس کو موت نہیں آئی تھی اور وہ اٹھا لیا گیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دو جو خیال موجود ہیں، تو ہمیں جو ہے نئے عہد نامے کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر خوشخبری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو ہم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر موت نہیں آئی تھی، خدا نے اس کو اٹھا لیا تھا، کس وسیلے سے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو کافی چیزیں لکھی ہیں، آپ کو میں سمجھانے کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اب ہمارے لیے ہمارے پاس ایک بائبل ہے، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کیسے خدا کے ساتھ چلتے تھے؟ خدا ان سے بات کرتا تھا، ان کے شعور میں یا ڈائریکٹ بات کرتا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ خدا ان سے بات کرتا تھا اور خدا ان کو سمجھاتا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو گزارے، اور وہ خدا کی بات کو مانتے تھے۔ ساتھ چلنے کا مطلب ہوتا ہے بات کو ماننا۔ اب ہمارے پاس ایک جو ہے وہ پورا سسٹم ہے، پوری بائبل ہے، ہم پھر بھی خدا کے ساتھ نہیں چلتے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہم شاید جو ہے وہ خدا کو اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کسی کی بات تب ہی مانتے ہیں جب آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ہم خدا کے اوپر اپنا مکمل ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حابل جو تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہنوک جو تھا، یہ تمام جو لوگ تھے یہ خدا کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمیں ایک ہمیں نظر آتی ہے چیز کہ جو یہ 3-4 چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اور اس کے آگے جو ہے پوری لمبی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جو 6 آیت ہے وہ انتہائی ضروری ہے،
اور چھٹی آیت کے اندر جو ہے وہ کیا لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے اس کو کس کو؟ خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ دیکھیں کہ آپ اگر ایمان آپ کے اندر نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، خدا جو ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، خدا ہمیں ہیل کر سکتا ہے، خدا ہمیں جو ہے روزمرہ کی زندگی کی جو ہے وہ ضروریات دے سکتا ہے، تو اگر ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے تو ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے. اگر ہمارے اوپر ہم اس کے ساتھ اگر ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، وہ میری ہر ضرورت کو جانتا ہے، اور اگر وہ میری ضرورتوں کو تب پورا نہ بھی کرے تو تب بھی وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ چیز ایمان ہے. اب دوبارہ اس کو دھیان سے سنیں کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں دے پھر ایمان ہے. اگر خدا نہ بھی دے نا تو تب ایمان ہے. تو یہ جو باب ہے جو اس کو ہم یہاں ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں 11ویں باب کو، وہاں یہی جو اس کی جو ہے مرکزی آیت کہہ لیں یا اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے. لیکن جو چھٹی آیت کے اندر ہمیں وہ ایک چیز بڑی پکی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کا کام ہو یا نہ ہو، آپ جو ہے بغیر ایمان اس کے اوپر رکھے جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو شاید مسیح گھرانے کے اوپر بھی پیدا ہوئے ہیں، جو شاید ہر سنڈے چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کو پسند نہیں کرتا. تو ہمیں مکمل طور پر خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اور اب میں آپ کو اس کا جو ایسنس ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، وہ ابھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ اس کو سمجھیں گے اور آپ خوش ہوں گے کہ یہ زبردست چیز ہے. یہ کیا ہے کہ آگے جو ہے صافیات میں لکھا نو کے بارے میں کہ اب نو جو تھا اس کو خدا نے کہا جی کہ طوفان آنے والا ہے، ٹھیک ہے، بارشیں ہوں گی، سارا کچھ جو ہے وہ پوری دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا. کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک علاقائی جو تھا وہ تباہی تھی، وہ علاقائی طوفان تھا، علاقائی سیلاب آیا تھا. وہ علاقائی نہیں تھا، پوری دنیا میں تھا، بلکہ دنیا کے بے شمار دوسرے مذہب جو نو کو مانتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ایک علاقائی طور پر جو ہے وہ سیلاب آیا تھا. ایسا علاقائی سیلاب نہیں تھا، وہ پورے گلوب کو ختم کر دیا گیا تھا. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس ریزن کو ہم جانیں گے. اس کے لیے ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ میں بناؤں گا اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ خدا نے پوری کائنات کو تباہ کیوں کیا تھا. وہ انتہائی ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے کچھ جو ہائیبرڈ نسل ایک پیدا ہوئی تھی، جو ہم پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے 6 باب کے اندر، جو خدا کے بیٹے جو آدم کی جو بیٹیوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ارامی کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ جائنٹس ہیں، وہ جنوں کی بات ہوئی ہے. تو اس کو ہم جانیں گے. تو اس پوری نسل کو ختم کرنے کے لیے فزیکلی، وہ اسپرچولی تو ختم نہ ہو سکے لیکن ان کو فزیکلی، یہ جو جسم ہے ان کا ختم کرنے کے لیے خدا نے وہ طوفان بھیجا تھا. اس کو ہم بائبل کے اندر سے بڑی تفصیل سے دیکھیں گے. تو ابھی دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ نو ہے، جس کا نام اور خدا کا بندہ ہے. اس کو خدا نے کہا جی کہ طوفان آنے والا ہے تو کشتی بنا، اور اس نے خدا کے نقشے کے مطابق جو ہے وہ ایک کشتی بنا دی، جس کے اندر اس کے گھر کے 8 لوگ، 7 جو تھے وہ جوڑے پاک جانوروں کے، اور ایک جوڑا جو ناپاک جانور، جس کی تفصیل جو ہے ہمیں توریت کے اندر ملتی ہے کون سے پاک یا ناپاک جانور ہیں، وہ رکھے گئے تاکہ جو ہے جانوروں کی نسل کو بھی جو ہے وہ کیا جا سکے، سیو کر دیا جا سکے. اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے اس کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ ابراہیم جو تھا، وہ کہتا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر ذکر ہے کہ ابراہیم یہ کہتا تھا کہ جو خدا ہے وہ اس وقت جب ابراہیم
آپ دیکھیں کتنے سالوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت جو تھا وہ موت سے زندگی میں آنے کا کنسیپٹ نہیں تھا. ہم مسیحیوں نے آ کے اس کو دیکھا. ہم نے بعد میں ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسے معجزات دیکھے جب مردوں کو زندہ کیا گیا. تو جو نوح جو تھا اس وقت جو تھا وہ موت سے زندگی میں آنے کا کنسیپٹ نہیں تھا. ہم مسیحیوں نے آ کے اس کو دیکھا. ہم نے بعد میں ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسے معجزات دیکھے جب مردوں کو زندہ کیا گیا. تو جو نوح جو تھا اس کا نوح نہیں، ابراہیم جو تھا اس کا بھی ایمان ایسا تھا. وہ کہتا تھا کہ جو خدا ہے اس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اس کی جو بیوی جو تھی سارہ، حالانکہ ان کے اندر کچھ پرابلمس تھیں، تو لیکن تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سارہ کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے فرزند ہوگا، حالانکہ وہ بانجھ تھی، تو اس نے خدا کے اس وعدے کو سمجھ نہ سکی. اس نے جو ہے ہاجرہ جو ہے وہ اپنے خاوند کو دی تاکہ اس کے وسیلہ سے اس کی نسل کو جو ہے وہ چلا سکے. لیکن خدا جو تھا وہ وعدہ جو خدا نے کیا تھا اس کو چلانا چاہتا تھا. اور جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے جو ہے دوبارہ جو ہے سارہ کا جو ہے وہ رحم کھولا، تو اس کے بعد جو ہے اس سے جو فرزند ہوا وہ وعدے کا فرزند تھا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بے شمار جو ہے یہاں پر باتیں موجود ہیں. لیکن جو 13ویں آیت ہے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے عبرانیوں کی جو کتاب ہے اس کے 11 باب کی پہلی، چھٹی، 13ویں اور میرے خیال میں آخری اس باب کی جو آیت ہے اس کو یاد کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنی ضروری ہے. یہ لکھا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں. کیا لکھا ہے؟ ایمان کا جو ہے وہ پورا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں. ہم چھٹی آیت میں پڑھتے ہیں کہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں. کیسا ایمان ہے کہ انہوں نے پائی نہیں، انہوں نے وہ چیزیں پائی نہیں. لیکن آگے لکھا ہے مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. کہتے ہیں کہ وہ دور سے دیکھ کے جو ہے انہوں نے ان کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا. سب سے ضروری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ایک پردیسیوں کی یا مسافر ہیں. یہ تمام دنیا ختم ہو جانی ہے. جو لوگ ایماندار ہوں گے، ایماندار سے مراد ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے. اور وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی، جس کا کوئی آخر نہیں ہے. یہ جو زندگی ہے جو ابھی ہم گزار رہے ہیں یہ ٹیمپریری ہے. اور وہ جتنے بھی لوگ جو ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا اور ایک پوری آگے لسٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو ان لوگوں کو اندر اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام فانی ہیں، لیکن خدا نے جو ہے ہمیں ایک ایسی زندگی دینی ہے جو کہ فنا نہیں ہونے کی. تو اس لیے کہتا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدے کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیشی ہیں اور مسافر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے علاوہ بے شمار اور جو ہیں وہ یہاں پر جو لوگوں کا ذکر ہے جس کے میں ناموں کو صرف پڑھوں گا تو آپ جو ہے ان کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس چیپٹر کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حابل کی بات ہوئی، ہنوک کی بات ہوئی، نوح کی بات ہوئی، ابراہیم کی بات ہوئی، سارہ کی بات ہوئی، اسحاق کی بات ہوئی، یعقوب کی بات ہوئی، یوسف کی بات ہوئی، موسیٰ کے والدین کی بات ہوئی. انہوں نے ایمان کے وسیلہ سے، ان کو نہیں تھا پتا شاید، یا شاید خدا نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے ایک ان کی جو پوری جو قوم جو ہے
جو اس وقت جیسے ہم پاکستان کے اندر ایٹیں بناتے ہیں کرسچن سارے، تو اسی طریقے سے جو ہے ہمیں وہ وہاں سے جو ہے وہ یہ بچہ جو ہے وہ چھڑائے گا. شاید پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ایمان کے وسیلہ سے جو ہے موسیٰ کو جو ہے وہ پانی کے اندر چھوڑا، اور بعد میں جو ہے وہ موسیٰ فارون جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے گھر میں اس کی بیٹی کا بیٹا بن کے رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جو ہے وہ فارون کے گھر میں رہنے کو جو ہے وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر نہ سمجھا، تو وہ بھی وہاں سے بھاگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں راہب کا ذکر دیکھتے ہیں، جدون کا دیکھتے ہیں، برق کا دیکھتے ہیں، سیمسن کا دیکھتے ہیں، بے شمار جو ہے ہم داؤد کا دیکھتے ہیں. بے شمار یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایمان کے جو ہیں وہ سورما ہیں. یہ تمام کے تمام جو کیا ہیں ایمان کے جو ہیں وہ سورما ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی وعدے ان کے ساتھ کیے گئے انہوں نے ان کو نہ پایا. 13 آیت کے اندر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی وعدے جو ہے ان کے ساتھ کیے گئے. دیکھیں ایک فحاشہ کا بھی جو ہے جو پروسٹیٹیوٹ کا بھی ذکر ہے، جس نے جو ہے وہ جسوسوں کی جو ہے وہ مدد کی تھی، اور وہ ایمان کے وسیلے سے کی تھی. اس کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے اس شہر کو لے لینا ہے اور یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں، وہ ایمان کے وسیلہ سے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے وہ یسوع مسیح کے نسب نامہ کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ بے شمار جو ہے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، جنہوں نے کوڑے کھائے، جن کے اوپر ٹھٹھے کیے گئے، جن کو زنجیروں سے باندھا گیا، جن کو قیدوں میں ڈالا گیا، جن کو جو ہے وہ کاٹ کے 2 حصے کر دیے گئے، جن کو سنسار کر دیا گیا، جن کی بے شمار طریقے سے جو ہے آزمائشیں ہوئی، تلوار سے مارے گئے، ان کو بیڑوں اور بکریوں کی کھالوں کے اندر جو ہے وہ سی دیا گیا، اور انتہائی مصیبت کے اندر رہے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا. اب ہم آج تک جو ہے ایمان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی مل جائے، وی سی آر مل جائے، روٹی مل جائے جو ہے، یا دنیاوی چیزیں جو ہے وہ ایمان کے وسیلے سے مل جائے، ہماری جو باڈی کے اندر جو ہے وہ جو ہیلنگ ہو جائے، ہم اس کو ایمان سے جوڑتے ہیں. لیکن جو ایمان جو ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہاں جو خدا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے لیے جو ہے ایک میں آخر میں کہانی آپ کو بائبل کے اندر سے جو ہے دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ کو دانیل کی کتاب کے اندر یہ کہانی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، سب کو بڑی پسند ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو دانیل اور اس کے جو دوست تھے، ان کا جو اس وقت نبوکدنضر نے جو ان کا بیبلونین نام جو تھے وہ رکھے تھے، جو وہاں کے خداؤں کے نام تھے، صدرک، مشرق اور ابو نجو. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی فرق ہے کہ کیوں ایسے نام رکھے گئے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب اس کہانی کا سب کو پتا، اگر نہیں پتا تو اب دانیل کی کتاب جو ہے اس کے 3 باب کو، 2 باب کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گی. تو وہاں پر جو ہے کیا ہے کہ وہاں پر بادشاہ جو ہے وہ مورت بناتا ہے، اور اس مورت کے اندر جو ہے کہتا ہے کہ سب جو ہے اس کو سجدہ کریں گے. جو دانیل اور اس کے جو دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف زندہ خدا کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. بادشاہ کے پاس خبر پہنچی، اس نے آگ اور تیز کروا دی، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے سجدہ نہیں کیا تو تم کو میں آگ میں ڈال دوں گا. اب بے شمار مرتبہ ہم نے یہ کہانی کلیسیاں میں سنی ہے، اس کے اوپر زبردست طریقے کے جو ہیں وہ بے شمار مرتبہ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، سرمنز دیے گئے ہیں. لیکن اس کہانی کے اندر جو سب سے زبردست آیت ہے جو آپ یاد کریں وہ یہ ہے 3 باب کی 18 آیت. وہاں پر میں اس کو پہلے اردو میں پڑھوں گا، لیکن تھوڑی سی شاید اس کو سمجھ نہ آئے تو اس کو پھر میں انگلش میں جو ہے آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے اور نہیں تو، وہ پوری کہانی آپ کو پتہ ہے، اس کے اندر ایک فقرہ جو بولا گیا وہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی صورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں. اب اور نہیں تو جو ہے وہ ہمیں شاید اس کی اردو میں اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی،
لیکن یہاں پر دراصل پیچھے اس کے یہ بات ہو رہی ہے جس کو انگلش میں اس نے جو ہے لکھا ہے بٹ اف ناٹ، اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے اور نہیں تو، بٹ اف ناٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کہ اگر وہ خدا جو بچانے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے اگر وہ نہ بھی بچائے تو تب بھی ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم جلنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے بٹ اف ناٹ بی اٹ نون ٹو یو، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں، کیونکہ ایمان نہیں تھا ان کے اوپر، وہ ان کو خدا ہی نہیں تھے مانتے. تو اس لیے جو ہے یہ نہیں، مسیحی زندگی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے جو مالی حالات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے جو ہیں دنیاوی کام ہو جائیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. جو مسیحی زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندہ خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ سب کچھ کر سکے. اگر وہ میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کر رہا تو شاید ہم کلام کے مطابق کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید جو ہے ہم ابلیس کے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے اٹیک ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ کلیسیائی طور پر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کریں. اگر کوئی بیمار ہے تو یہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیں اس کے مقابلے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کسی کے جو فائنینشلی پرابلم ہے تو اس کو خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے آزما لو تو آزما لو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو 5,000 20,000 50,000 تنخواہ ملتی ہے تو آپ 12%، 10 سے زیادہ دے کے 12% دینا شروع کر دو. ویسے بھی تو حالات برے رہنے ہیں نا، تو اگر دائیں کی دے کے ہم خدا کو آزما سکتے ہیں تو آزمائیں، واحد طریقہ ہے. اب ایک انتہائی ضروری ایک اور آیت جو ہے جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے کافی ہمارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، اگر خدا جو ہے وہ میری مشکلات کو حل ہی نہیں کر رہا تو پھر میں ایسے خدا کا کیا کروں، مجھے ایسے خدا کی کیا ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم پالوس رسول کے ایک خط کو جس کا جو متن ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے اندر سے ایک آیت کو دیکھیں گے کہ وہ آیت جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیو اس کے 15 باب کی جو ہے آیت میں نکال لوں 19، تو 19 آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح کی امید رکھتے ہیں تو ہم تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے. بد نصیب کا مطلب سب کو پتا ہے، جس کے لک نہ ٹھیک ہو، جس کے نصیب برے ہوں. کہتا ہے کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح پر امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے. تب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے 1 منٹ کے اندر ختم کرتے ہیں. ایمان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر وہ میری زندگی کے اندر کچھ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلانا ہے، یا جو خدا کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے میں اس کے مطابق نہیں چل رہا. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ شاید خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں ایسی ہے. پلوس کے لیے وہ کہتا ہے نا کہ جب اس کو کانٹا چبویا گیا تو اس وقت جو ہے خدا اس کو کہتا ہے کہ میرا فضل جو ہے وہی تیرے لیے کافی ہے. شاید ہم فضل کے اندر موجود ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو آپ اس بات کو سیکھیں کہ ایمان جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے. ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں ہر حالت میں. یہ لوگ ہم نے دیکھی کہانی، ان کو آرے سے چیر دیا گیا، تلوار سے کاٹ دیا گیا، جو کھال ہوتی ہے اس کے اندر سی دیا گیا. بے شمار طریقے سے مسیحوں کو یا خدا کے لوگوں کو پرانے عہد کے اندر بھی، جو پرانے عہد کے اندر بھی جو خدا کے لوگ تھے جو کہ جیوز تھے، یہودی تھے، ان کو بے شمار طریقے سے ستایا گیا، قتل ہوئے، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے. حالانکہ انہوں نے چیزیں نہیں دیکھی. ابراہیم کو کہا گیا کہ تیری جو اولاد ہے وہ
سمندر کے جو کنارے کی ریت ہے اس کے برابر اور آسمان کے تاروں کے برابر ہے، گن ہی نہیں سکتے، لیکن اس نے تو 2 بچے دیکھے تھے۔ تو آج ہمیں تقریباً وہ نبوت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کا ایمان تھا کہ اگر خدا کہہ رہا ہے تو ایسا ہوگا۔ اور اگر میں صرف اسی زندگی میں ایمان کے لیے جو ہے زندہ ہوں تو پھر میں بد نصیب ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور اگر آپ کسی طرح سے بھی بیمار ہیں، کسی طریقے سے بھی پریشان ہیں، آپ خود اپنے لیے دعا کریں، اپنے کلیسیا کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اور اگر آپ کے مالی ضروریات ہیں، کوئی بھی جو آپ کو ہے ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے کام کریں، کیونکہ خدا جو ہے ہمیں کمانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ قدوس خدا اس کلام کے وسیلہ سے اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنا، ان کی آنکھوں کو کھولنا، تاکہ یہ آپ کے کلام کے مطابق، آپ کی آواز کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ کے جلالی، بزرگ، وفادار اور فاتح یسوع نام میں مانگتے ہیں۔